अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट उसामा एजाज। नाज़रीन, मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स और सूबों के क़याम के हवाले से एक बार फिर नई सियासी गर्मा गर्म बहस छिड़ गई है। सवाल यह है कि अब बड़े सूबों की मज़ीद तकसीम करने से आवाम के मसाइल हल होंगे और गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर होगा, या फिर नए सूबे के बजाय मौजूदा सूबाई और बल्दियाती निज़ाम को मज़ीद बाइख्तियार बनाने की इस वक्त ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि नए सूबों या इंतज़ामी यूनिट्स का फ़ैसला सिर्फ आइनी तरीक़ेकार के तहत होना चाहिए, जबकि सिंध में नए सूबे के मुतालबे को पार्टी क़यादत ने मुस्तरद करते हुए कहा है कि किसी भी तब्दीली के लिए मुताल्लिक़ा असम्बलियों और पार्लियामान की मंजूरी की ज़रूरत है। जबकि दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से बेहतर तर्ज हुक्मरानी के लिए नए इंतज़ामी यूनिट्स या मजबूत बल्दियाती निज़ाम की हिमायत भी सामने आ रही है। ताहम इस मामले पर कौमी इत्तेफाक की राय को भी ज़रूरी करार दिया जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान में नए सूबे वक्त की ज़रूरत है या असल मसला इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली का है? आज के प्रोग्राम में ज़हम कौमी बहस का जायज़ा लेंगे। इस वक्त हमारे मेहमानों ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर लिया है। आपका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से। कुंवर इमरान साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इकबाल सान साहब भी इस वक्त में प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। इकबाल साहब, आपको भी खुश आमदीद कहूँगा। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुंवर साहब, आपकी जानिब बढ़ूँगा। आप ये बताइएगा कि MQM पुरजोर मुतालबा कर रही है नए इंतज़ामी यूनिट्स का, नए सूबों का, तो क्या आप समझते हैं कि तमाम के तमाम जो मसाइल हैं, जो इंतज़ामी मसले हैं, वो हल हो जाएंगे नए सूबों के क़याम से या नए इंतज़ामी यूनिट्स बना देने से? देखें, इसका जो है अगर आप जवाब इसको ज़रा तसलसल में समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी होगी कि हम पहले बात शुरू करते हैं कि जैसे आपको पता है कराची के अंदर हमारे चंद अजला थे ना। पहले सिर्फ ज़िला बस्ती था, शुमाली था, और मकसद कहने का ये उसमें हमारे इंतज़ामी मामलात को बेहतर बनाने के लिए ज़िला मलीर भी बनाया गया और इसी तरीके से मुख्तलिफ उसमें किमाड़ी बनाया गया। इस चीज को समझने की जरूरत है। जब एक निज़ाम कहीं चल रहा होता है और उस निज़ाम को अगर बड़े पैमाने पे वो निज़ाम चल रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, आसानी के लिए उसमें इंतज़ामी यूनिट्स का इजाफा किया जाता है। इसी तरीके से जब आपको पता है पाकिस्तान बना, फिर उसमें आपका जो सानिया वो हमारा मशरकी पाकिस्तान, लेकिन उसके बावजूद ये मगरबी पाकिस्तान एक यूनिट था और इंतज़ामी मामलात को बेहतर बनाने के लिए 4 सूबों का क़याम वजूद में आया। अच्छा, दूसरी बात ये, बहुत सारे लोगों का असल में तासुर ये दिया जाता है कि अल्लाह ना करे, जैसे अगर कोई बात इंतज़ामी यूनिट की होती है काम को बेहतर करने की या सूबे की बात, अगर कहीं से कोई भी तंजीम करता है, कोई इदारा करता है या कोई शख्स करता है, तो फौरन उसको एक तासुर देने की कोशिश की जाती है कि जी ये तो नाउज़ुबिल्लाह कोई बहुत बड़ा गुनाह है या जुर्म है, या कोई अल्लाह ना करे ये तो जैसे गद्दारी के मुतरादिफ, जमीन से गद्दारी से मुतरादिफ कोई बात, उसके इस तरह की चीजें प्रेटेंड की जाती हैं, जिसमें बड़ा हमें इस बात पे दुख है कि भाई अगर ये इतनी बड़ी गद्दारी थी, अगर ये इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा जुर्म था, तो जिस वक्त पाकिस्तान वजूद में आ चुका था तो उसके बाद ये मजीद सूबों की जरूरत क्यों पेश आई और ये गुनाह का काम उस वक्त क्यों किया? ये 4 बड़े गुनाह पहले क्यों किए जा चुके हैं? अच्छा, ठीक है। दूसरी बात, तारीखी पस मंजर भी है सिंध का जी बोले पाकिस्तान में। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि सिंध के जो बासी हैं उनका ये भी कहना है कि सिंध जो है वो हमारी रेड लाइन है, तो अगर सूबों की तकसीम की बात होगी तो आप नहीं समझते कि सिंध के बासी रिटेलिएट करेंगे? पहले तो ये वाली बात समझें कि कराची जो है वो हैदराबाद जो है, क्या वो सिंध नहीं है? बिल्कुल सिंध है जी। अगर वो सिंध है, उसी बुनियाद पर तो यहाँ कोटा सिस्टम वजूद में आया ना। यही हमारी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, हमारे भाई हैं, इन्होंने देही सिंध और शहरी सिंध का कोटा यहाँ पे नाफिज किया भुट्टो साहब के दौर में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या ये इस तरह हमारे इस सिंध की सरजमीन और सिंध के भाइयों की क्या हक तलफी की नहीं, निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए किया? अच्छा, दीगर जितने भी सूबे हैं, चाहे पंजाब उठा लें, बलूचिस्तान उठा लें, खैबर पख्तूनख्वा, वहां तो कोई ऐसा कोटा सिस्टम शहरी बलूचिस्तान या दही बलूचिस्तान की बुनियाद पर नहीं है, शहरी पंजाब या दही पंजाब की बुनियाद पर नहीं है। तो सिंध के अंदर ये किया गया, तो उसका मतलब ये खुद भी ये वाली बात समझते हैं कि ये कोटा सिस्टम लागू इसलिए किया गया था कि चीजों को बेहतर तरीके से तकसीम किया जा सके, बेहतर तरीके से वसाइल की तकसीम हो सके, इसलिए कोटा सिस्टम नाफिज किया ना।
تو ہم اس بات پہ بھٹو صاحب کی اس بات کو ہم سراہتے ہوئے یہ والی بات کر رہے ہیں کہ اگر نظام کو بہتر بنانے کے لیے وسائل کی ایک تقسیم کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے اگر شہری سندھ اور دیہی سندھ کی بنیاد پر کوٹا سسٹم نافذ کیا تو اسی طریقے سے اسی بنیاد پر انتظامی یونٹ بھی بننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اسی طریقے سے شہری سندھ یا دیہی سندھ انتظامی یونٹ اگر بنتا ہے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں ہے, یہ کسی لسانیت کی بنیاد پر نہیں ہے. اور اگر ہم ایز اے ایم کیو ایم اگر یہ والی بات کرتے ہیں تو ہم متحدہ قومی موومنٹ تمام قومیتوں کی بات کرتے ہیں. اس شہر کراچی کے اندر ہمارے سندھی بھائی, پنجابی بھائی, بلوچ بھائی, پختون بھائی, تمام قومیتیں رہتی ہیں. یہ شہر کراچی بھی سب کا شہر ہے. اگر یہ انتظامی یونٹ بنتا ہے تو اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ کوئی نفرتیں کوئی وجود پائیں گی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ تمام لوگوں کا اسی طرح پورے تمام ممالک میں, تمام صوبوں کے اندر جو ملک میں تمام صوبے اس میں بھی کوئی اگر انتظامی یونٹس بنتے ہیں وہ نفرتوں کی یا زبانوں کی بنیاد پر نہیں, انتظام کو بہتر بنانے کے لیے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر سیکشن اور ایک چیز اور ایک جملہ اور ایڈ کروں گا کہ اگر سیکشن 140A کے تحت بلدیاتی اداروں کو باقاعدہ اس میں تفصیل جو ایم کیو ایم نے دی ہوئی ہے 3 نکات اگر اضافے کر دیا جائے کانسٹیٹیوشن میں تو بھی یہ بہت حد تک بغیر انتظامی یونٹ کے بھی معاملات سالو ہو سکتے ہیں, گراس روٹ تک وسائل کی تقسیم ہو سکتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں, مطلب ہمارا کوئی اللہ نہ کرے یہ پرسنل کوئی ایجنڈا نہیں ہے, عوام کی بہتری کے لیے ایک بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے گور صاحب, پیپلز پارٹی کا بھی موقف جان لیتا ہوں. اقبال سان صاحب, آپ گفتگو ملاحظہ کر رہے تھے, تو سب سے پہلے بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں نئے انتظامی یونٹس اور صوبوں کی مخالفت کیوں کر رہی ہے, اور جو سندھ میں موجودہ انتظامی نظام ہے کیا پیپلز پارٹی اس کو مثالی سمجھتی ہے؟ بہت شکریہ. پہلے ہی میں ایڈوانس آپ سے معذرت بھی کر لوں کہ میں اس وقت اندر وے ہوں اور میں اب سے 2 منٹ کے بعد جیل پر یہ قریب جاؤں گا. اگر کسی وجہ سے میری بات چیت کر جائے تو اس کے لیے معافی. دیکھیں اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ جہاں جس صوبے میں صوبے کی اکثریتی عوام کون ہے؟ اکثریتی عوام وہی ہے جن کو صوبائی اسمبلی میں لوگوں نے ووٹ دے کر بھیجا ہے. ٹھیک ہے. اور اس صوبے میں جو عینی طریقہ کار ہے اس صوبے کی اسمبلی اس بات کو اگری کرتی ہے تو, اور کسی کو صوبے بنانے کا اختیار آپ دیتے ہیں تو وہ صوبائی اسمبلی ہے, ہر صوبے کی اسمبلی ہے. پنجاب میں یہ ایک قرارداد پہلے پیش کی گئی ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے, اس پر تو ہم آج تک امپلیمنٹ کروا نہیں سکیں. ٹھیک ہے. اور ہم صوبہ سندھ کی بات کرتے ہیں جہاں پر سندھ کی عوام سراپا احتجاج ہے صرف اس بات کو سننے سے. جہاں تک میرے بھائی نے میری بات کو خود ہی آسان کر دیا کہ کراچی میں پہلے چند جا سکتا ہے, تو یہ ساری صورتحال جو ہے انتظامی حوالے سے تو اس میں بالکل واضح ہے کہ پہلے کراچی میں کم ضلع تھے, آج زیادہ ضلع ہیں, 7 ہیں, 8 کی ضرورت پڑی تو ہو سکتے ہیں, 9 کی ضرورت پڑی تو ہو سکتے ہیں. میرے بھائی نے کہا کہ کافی حد تک حل ہو جائے گا, لیکن یہ بات ہونی کہاں ہے اسامہ؟ یہ بات کے لیے پلیٹ فارم کون سا ہے؟ اس بات کے لیے پلیٹ فارم کیا کوئی جلسہ ہے, کوئی ریلی ہے؟ یہ بات کے لیے پلیٹ فارم کوئی ٹی وی چینل ہے؟ اس بات کے لیے پلیٹ فارم ہے پارلیمان, اس بات کے لیے صوبائی اسمبلی پلیٹ فارم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اگر متحدہ قومی موومنٹ کے دوست جو کئی بار ان کو ایسے مواقع ملے جب پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہوا کرتی تھی اور متحدہ قومی موومنٹ سندھ کی سب سے بڑی پارٹی اور دوسری بڑی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہوا کرتی تھی, کئی ایسے مواقع کئی ایسے وزرائے اعلیٰ ہیں جن کا میں یہاں نام لے سکتا ہوں. تو کیا کبھی متحدہ قومی موومنٹ نے اپنی میجورٹی ہوتے ہوئے جہاں جب یہ کوٹا سسٹم کی بات کرتے ہیں اور 88 سے لے کر آج تک فیڈرل میں موجود ہیں اور صوبائی اسمبلی میں بھی کئی بار ان کو ایسے موقع ملا جب یہ کوئی کراچی سے اردو بولنے والا وزیر اعلیٰ بھی لا سکتے تھے, تو کیا میرے بھائی ایم کے دوستوں نے جب ان کو ملا موقع انہوں نے ارباب رحیم کو قبول کیا, انہوں نے جام صادق کو قبول کر لیا, انہوں نے جتوئی صاحب کو قبول کر لیا, انہوں نے محمد مہر صاحب کو قبول کر لیا. تو جب آپ کو موقع ملا, آپ میجورٹی میں تھے, صوبہ سندھ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کے آپ صوبائی اسمبلی میں جب بیٹھے ہوتے تھے تو نہ تو آپ اپنا وزیر اعلیٰ لاتے تھے, نہ کوئی سندھ اسمبلی میں کوئی ایسا قرارداد پیش کرتے تھے جہاں پر صوبے کی بات کی جائے, اور نہ ہی آپ نے فیڈرل میں 88 سے ابھی تک ہر سیاسی گورنمنٹ کے ساتھ رہے, ایون جنرل مشرف کے ساتھ بھی 9 سال رہے ہیں. تو کبھی بھی آپ نے اس کوٹا سسٹم کے خلاف
اپنی آواز اسمبلی میں جو پلیٹ فارم میں ماں بلند کی تو جواب ملے گا نہیں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہر کراچی کے لوگوں کو ہمیں سچ بتانا چاہیے. جہاں سندھ کی میجورٹی عوام اس بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ صوبے بنیں گے یا صوبے بنائے جائیں گے. 1992 میں میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی جس کا آج بھی یہ پارشل ہے. ان کی گورنمنٹ میں شہر کراچی میں آپریشن ہوا اور آپ نے اس شہر کراچی میں ہونے والے آپریشن صحیح ہے غلط ہے اس پر بحث ہو سکتی ہے, پروپیگنڈا تھا یا سچ تھا اس پر بھی بحث ہو سکتی ہے. تو کیا اس وقت بھی جناح پور کے نقشے نہیں دکھائے گئے؟ میں نے دکھائے تھے نقشے, میں نے یا میری گورنمنٹ نے دکھائے تھے. میاں صاحب کی گورنمنٹ کی آپریشن اداروں نے کیا تھا اور انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ یہ جو ہے یہ ایک تحریک چلا رہے تھے. تو اب یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ میرے بھائی متحدہ قومی موومنٹ کے دوست بیٹھے ہیں یہ بتائیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ سندھ میں انتظامی یونٹ کی بات, سندھ کی عوام اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہے, پیپلز پارٹی اپنی گورنمنٹ بھی اس بات پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے. جب ان کی گورنمنٹ آئے جیسے پہلے ماضی میں آتی رہی ہے اور آپ کو یہ موقع ملے تو آپ کوشش کر کے دیکھ لیجیے گا اور پھر سندھ کی عوام کا رد عمل بھی دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے کنور صاحب آپ بتائے گا کہ جی بالکل میں نے میرے بھائی ہیں جناح پور کے نقشے کی بھی بات ہوئی, سب سے پہلے تو آپ اس کے اوپر جواب دیجیے گا اور یہ بھی بتائے گا میرے بھائی ہیں یہ بھی بتائے گا کنور صاحب میرا سوال کائنڈلی آپ سن لیے گا کہ اگر پنجاب کی تقسیم ہو سکتی ہے, پختونخوا کی تقسیم ہو سکتی ہے, بلوچستان کی تقسیم پر بات ہو سکتی ہے تو پھر سندھ کی تقسیم پر بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ ویسے تو اس کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے, پارلیمان میں گفتگو ہو. صحیح بات کہی اقبال خان صاحب نے, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اقبال خان صاحب بھائی ہیں میرے, پیپلز پارٹی کے ہمارے کئی پروگرامز میں بھی ان سے رہا ہے ان سے تعارف. دیکھیں یہ اپنے طور پہ بات بہت انہوں نے اچھی کی, خوبصورت بات کی, لیکن چند باتیں ایسی ہیں جس پہ ظاہر ہے مجھے روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جس طریقے سے ایم کیو ایم پر آپریشنز ہوئے اور ایم کیو ایم پر جو بھی الزامات لگے کہ ایم کیو ایم ایک تحریک چلا رہی ہے, تو بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پہ بھی آپریشنز ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی آپ کو پتا ہے ان پہ طیارہ ہائی جیک کرنے کے الزامات تھے. میر مرتضیٰ بھٹو صاحب ہمارے شہید بھٹو صاحب کے صاحبزادے ہیں, بہت ساری چیزیں لگی ہیں, ان پہ بھی الزامات لگے ہیں. لیکن اقبال خان بھائی ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, میری بات سمجھ رہے ہیں. اسی طرح اور بہت سارے پیپلز پارٹی میں دوست ہیں بھائی ہمارے جنہوں نے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی, اس وقت کے دور میں بھی برداشت کی. تو جو پولیٹیکل جو ایک ورکر ہوتا ہے اس کو ہمیشہ پوزیٹیولی چیزوں کو عوام کی بھلائی کے اندر دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا اب اگر یہ والی بات کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے اس وقت کوٹا سسٹم کے خلاف والی بات نہیں کی, تو سر ہم تو اس وقت وہ والی بات کر رہے ہیں کہ جس بنیاد پر کوٹا سسٹم اگر پیپلز پارٹی نے عائد کیا تھا وہ اتنا ہی اچھا فارمولا ہے, تو اسی کوٹا سسٹم کی بنیاد پر ہم یہ اچھا کام کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے دیہی سندھ اور شہید سندھ کا ایک کوٹا سسٹم اسی لیے وجود میں لے کے آئے کہ یہ وسائل کی تقسیم کے لیے انتہائی بہترین فارمولا تھا اور اتنا ذہانت میں مبنی فارمولا تھا کہ کسی بھی صوبے میں نہیں ہے, یہ صرف سندھ میں. آپ ہسٹری کے اوپر خاص عبور رکھتے ہیں, یہ بتائے گا کوٹا سسٹم کس نے نافذ العمل کیا تھا؟ کیونکہ بہت سارے ایسے نام سامنے آ جاتے ہیں جیسے بھی آپ نے پیپلز پارٹی کا نام دیا. اس کے ابھی روئے رواں آپ کو پتا ہے نا, ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ہم بہت ان کی دل سے عزت کرتے ہیں. لیکن اس کے آپ کو پتا ہے وجود میں لانے والے تو وہ تھے اور پیپلز پارٹی تھی. اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کی نیت ٹھیک رہی ہوگی لیکن اس کا امپلیمنٹ جس طریقے سے ہوتا آیا وہ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی تو آج بھی اس کی تائید کرتی ہے نا کہ وہ ٹھیک کام ہوا تھا. تو اگر وہ ٹھیک کام ہوا تھا اسی بنیاد پر ٹھیک وسائل کی تقسیم کے لیے شہری سندھ اور دیہی سندھ, بھائی آج کا آپ کا ایک وزیر اعلیٰ ہے, آپ کے کئی وزیر اعلیٰ ہو جائیں گے, اس میں ایسی پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ آج 18ویں ترمیم کے بعد اگر وسائل جو ہیں این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے سارا پیسہ وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس آتا ہے اور وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو وہ نیچے ٹیکل ڈاؤن کریں, جو وہ اس طرح نہیں کر پا رہے. لاڑکانہ میں, میرپور خاص میں, گڑھی خدا بخش میں, جیکب آباد میں, کراچی میں تو چلے نہیں ہو پا رہا, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں نا 300 ارب روپے میں اتنا کام ہوا تھا سید مصطفیٰ کمال صاحب جب سٹی میئر تھے کہ اس شہر کو دنیا کے تیزی سے ترقی کرنے والے 12 شہروں میں شمار کر لیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ اس شہر کے میئر کو دنیا کا بہترین دوسرا میئر قرار دیا تھا. پہلے نمبر پہ جو ہے برلن جرمنی کے شہر برلن کے میئر تھے, حالانکہ وہ ترقی یافتہ ملک ہے, ہمارا ترقی پذیر ملک. اگر ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام ہوا تھا تو آپ کے سامنے کی بات ہے کہ وہ صرف 300 ارب روپے میں ہوا تھا. اب بھی
اس کا حساب آپ دیکھائیں 18 سال میں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب وہی ہیں اور ان کے پاس جو مطلب کتنے 100 ارب روپے مطلب کہیں آتا ہے 42,200 سم تھنگ ارب روپے جس میں سے یو این او سے بیچ میں سیلاب کا وہ بھی جو فنڈ آیا تھا وہ سب کچھ ہوا لیکن ہمارا کوئی ایک شہر بھی ماڈل سٹی نہیں بن پایا. اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹ مثال کے طور پہ اگر سندھ کے اندر پنجاب کے اندر بلوچستان کے اندر خیبر پختونخوا میں زیادہ بن جاتے ہیں تو زیادہ وزیر اعلیٰ زیادہ بہتر انداز میں کام کر سکیں گے. این ایف سی ایوارڈ جو ایک وزیر اعلیٰ کے پاس آ رہا ہے اسی طرح مزید دوسرے وزیر اعلیٰ کے پاس جائے گا اور وہ سیکشن 140A کے اندر اگر ڈیٹیل اور لکھ دی جائے اور بااختیار بنا دیا جائے میئر جتنے بھی ہیں شہر کے تو اس کے اندر اور کام کے اندر بہتری آ سکتی ہے. لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے جو اقبال خان صاحب یہ والی بات کر رہے ہیں نا کہ لوگ سندھ میں سننے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں اللہ کے واسطے اس بات کو سمجھیں کہ اقبال بھائی ہمارے مسلمان بھائی ہیں پاکستانی بھائی ہیں ہمارے سندھ کے لوگ سارے ہم لوگ آپس میں ایک ہی دھرتی کے اندر رہتے ہیں یہی ہم پیدا ہوئے ہیں یہی ہماری قبریں بننی ہیں اور ہم اس دھرتی کے مخلص ترین وفادار ترین فرزند ہیں. جتنے مخلص اور وفادار اقبال خان بھائی یا باقی جتنے ہمارے یہاں پر ساتھی پولیٹیکل ورکرز ہیں اسی طرح ہم بھی اتنے مخلص اور وفادار ہیں اس دھرتی ہماری سندھ ماں کے ساتھ. لیکن اس بات کو سمجھیں کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ وسائل کی تقسیم کے لیے بنانے کے لیے کوئی دھرتی سے غداری نہیں ہے یا پاکستان سے غداری نہیں ہے. اس بات کو سمجھنے کی صورت ہے. اگر کوئی شخص اگر پڑھا لکھا نہیں ہے وہ یہ والی بات کرے تو اس کی کاؤنسلنگ اقبال بھائی کریں گے ہم کریں گے پیپلز پارٹی کے بھائی مل کے کریں ہم کریں گے بھائی یہ ایڈمنسٹریشن کو بہتر بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ قطعاً ایسا نہیں ہے اگر یو سی لیول پہ کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے یا ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس دھرتی ماں کے ساتھ غداری قطعاً نہیں ہے. تو اس بات کو سمجھا جائے جس طریقے سے کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا وہ اس دھرتی ماں کے ساتھ غداری نہیں تھی اس ماں کو انتظام کو بہتر بنانے کے لیے کیا گیا. تو اسی طریقے سے اور ہماری آپ کو پتا ہے یہاں پہ کتنی اچھی ایم کیو ایم کی تو ہمارے ساتھ ہمارے سندھی وزیر موجود ہیں اس وقت سندھی ہمارے پختون ہمارے پاس ایم پی اے موجود ہے آپ کو پتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے تو یہ ہم تو اس بات کو بلیو رکھتے ہیں کہ یہاں اس دھرتی پہ رہنے والے سب لوگ ان سب کا استحقاق ہے ان سب کو گنا جانا چاہیے ان سب کو حقوق ملنے چاہیے. ہم کیا پتا پیپلز پارٹی کے جتنے وزیر اعلیٰ سارے پیپلز پارٹی کے آئے بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے اگر ایسا تھوڑی کہ اگر زیادہ وزیر اعلیٰ آئیں گے تو پیپلز پارٹی کا کوئی نقصان نہیں پیپلز پارٹی کا بھی بھلا ہے بھائی وہ این ایف سی سے ایوارڈ فرق اتنا ہے کہ بھائی ایک وزیر اعلیٰ کے بجائے وہ 2 یا 3 یا 4 وزیر اعلیٰ کے پاس اگر آتا ہے ساری پیپلز پارٹی کے ہوں. یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ بھائی ایم جی ایم کا وزیر آنا چاہیے نہیں. ہم تو کہتے ہیں جس طرح آج اگر سٹی میئر مرتضی وہاب صاحب ہیں کل کو جو ہے اگر کوئی ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنتے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ آ سکتا ہے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے. ٹھیک ہے کنور صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا. اقبال صاحب آپ سن سکتے ہیں جی. اقبال صاحب بتائے گا کیا صوبوں کی تعداد اگر بڑھ جائے گی اس سے انتظامی مسائل آپ نہیں سمجھتے کہ مؤثر طریقے سے حل میرے بھائی عمران صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. ٹھیک ہے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا جی جتنے زیادہ صوبے ہوں گے وفاق کے اتنے وسائل حاصل کیے جا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے وہ صوبے نہیں کریکشن اقبال بھائی میں نے یہ نہیں کہا وسائل زیادہ لیے جا سکتے میں نے کہا جو وسائل آ رہے ہیں وہ بہتر آپس میں اگر صوبے زیادہ ہوں گے بھلے پیپلز پارٹی کے زیادہ وزیر اعلیٰ ہوں. دیکھیے میرے بھائی عمران کی باتوں میں ایک بات کو میں ٹھیک ہے ہمیں بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے اس کو دہرائی میں اس بات کے ساتھ ہوں ٹھیک ہے. لیکن جب ہم یہ کہیں کہ جی انتظامی یونٹ بننے سے وفاق جو ہے این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے کوئی فنڈ زیادہ دے دے گا ہمیں یا ہمیں کوئی زیادہ پروفٹ ہو جائے گا یا زیادہ مارجن مل جائے گا تو این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ پاپولیشن کے حساب سے ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. جی بالکل ایسا نہیں ہے. این ایف سی ایوارڈ صوبے کی پاپولیشن کے حوالے سے نا ٹھیک ہے. اچھا جہاں تک دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا صوبہ سندھ وہ صوبہ ہے جب پاکستان بننے کی قرارداد پیش کی گئی ٹھیک ہے. صوبہ سندھ میں مختلف ڈویژن ہیں. اس کا مطلب ہے مختلف ڈویژن الگ الگ انتظامی سطح پر چلائے جا رہے ہیں. مختلف ڈویژن میں الگ الگ میئرز ہیں. مختلف ضلع ہیں تو مختلف ضلع میں مختلف ڈسٹرکٹ کمشنر موجود ہیں. تو یہ ساری باتیں جو میرے بھائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے. پہلے ہم نے یہاں صوبے کی بات کی اب ہم انتظامی یونٹ کی بات کریں. جیسے ہی ان کے ہم نے اس بات کو محسوس کیا کہ جناب صوبہ سندھ میں جو ہے جناب بڑی شدید جو انٹیریئر اندرون سندھ کے اندر جو اردو بولنے والے ہمارے بھائی ہیں وہ بھی اس بات کے حق میں نہیں ہے تو یقین کیجیے ایم کیو ایم کا اسٹیٹمنٹ تھوڑا سا تبدیل ہوا اور مجھے ان کی اس تبدیلی پر خوشی ہے. اللہ کرے کہ تھوڑا اور تبدیل ہو جائے کہ جہاں صوبے کی تقسیم کے حوالے سے
دیکھیں اچھا اقبال صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب اب خاصا صوبوں کی اور نئے انتظامی یونٹس کی مصطفیٰ حمایت کمال کر صاحب رہے کا بھی ذکر آیا یہاں پہ، جی، ٹھیک ہے، مصطفیٰ کمال اس سے صاحب پہلے تو وہ مخالفت کرتے شہر تھے میں مصطفیٰ کمال صاحب کی نظامت میں شہر میں ترقیاتی کام ہوئے، اور مصطفیٰ کمال صاحب ہی کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے آصف علی زرداری کے ساتھ مل کر بہت کام کیا اور آصف علی زرداری نے اس شہر کی ترقی میں میرا ساتھ دیا. تو یہ بھی بات کرنی چاہیے ہمیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب اپنا جنرل مشرف صاحب حکمران تھے تو 9/11 کا واقعہ ہوا اور ہمارے ملک میں بہت بڑی اچھی تعداد میں جو ہے وہ ڈالر بھی آئے، اور ڈالر کی تقسیم کس طرح ہوئی وہ اس پر ہم بات کر سکتے ہیں، اس پر ہم بات کر سکتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ملک میں پیسہ تو آیا نا، ملک میں پیسہ آیا، ہم اس لڑائی کا حصہ بنے جو ہماری تھی ہی نہیں، ہم اس جنگ کا پارٹ بنے جس کا ہم نے نقصان اٹھایا، یہ بھی تو ہوا. تو کہیں نہ کہیں جب ہم ان صوبوں کی یا انتظامی یونٹ کی بات کرتے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ جہاں جس شعبے میں اس بات پر مخالفت نہیں ہے بے شک وہ بنائیں، وہ کریں بات. جہاں جس صوبے میں عوام کی رائے ڈفرنٹ ہے اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. میجورٹی کیا کہہ رہے ہیں لوگ، آپ میجورٹی کی بات کو سنیں، آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھے. تو یہاں کہیں نہ کہیں آپ کو ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑے گا. ہم ان باتوں کو اسکپ نہیں کر سکتے، ہم ان باتوں کو چھوڑ نہیں سکتے کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی اور کیا پہلے بھی سندھ حکومت سے دور رکھا گیا، کوئی بات نہیں، ایک بار پھر کوشش کر کے دیکھیں. آپ بنانا چاہتے ہیں آپ پیپلز پارٹی کے بغیر حملہ کر کے دیکھ لیں تو آپ کو نتائج بھی سامنے آپ کے پاس آ جائیں گے. لیکن یہ ساری وہ باتیں جو حساس ہیں. نہیں پیپلز پارٹی کے لوگ بھائی، پیپلز پارٹی پولیٹیکل ایک حیثیت ہے بھائی ہمارے، اور میں تو کہوں گا کہ ہمیں اس بات کے لیے کنسنسس کرنا چاہیے آپس میں. عمران بھائی میں آپ کی ایک بات کا احترام کرتا ہوں، لیکن بات کو سمجھیے گا، جہاں ہمارا صوبہ دیگر صوبوں کے مقابلے میں اس بات کو قبول نہیں کر رہا، تو کیا جس بات کو قبول نہیں کیا جا رہا، ٹھیک ہے جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملی جلی جو ہے رائے ہوگی. ہو سکتا ہے ایم کے ایم کے دوست اس بات کو ایگری کرتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ سندھ میں بسنے والے مختلف سیاسی جماعت کے لوگ آئے نا، تحریک انصاف کے لوگ پریس کانفرنس کریں نا، صوبے میں بات کریں، جماعت اسلامی آئے فرنٹ فٹ پر بات کرے، آئے جمعیت علماء اسلام آ کے بات کرے. صرف ایم کیو ایم اس بات کو صوبہ سندھ میں کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر صوبہ سندھ ایم کیو ایم کو میجورٹی دے دیتا ہے پورا صوبہ، پھر اس پر ایم کیو ایم بات کرے، فلور پر جائے، اپنی قرارداد لے کر آئے، پھر ہم بات کی جا سکتی ہے اس کے اوپر. لیکن جب دیگر سیاسی جماعتیں بات نہیں کریں تو ہمیں بھی تو اس طرف جانا ہے، ہم نے بھی تو اس بات کا غور کرنا ہے کہ آیا کہ کیا ایسی بات ہے. اچھا اس کا نقصان کیا ہے اقبال بھائی، اس کا نقصان کیا ہے؟ دیکھیں اس کا نقصان، ہم تو آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھے، ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں، بار بار اس بات کا اظہار کرتے ہیں، جناب آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو کہتے ہیں نا، یہ جملہ بار بار ہم اٹھاتے ہیں، اس کی آواز بھی لگاتے ہیں. تو جب صوبے کی عوام اس بات کو اگری نہیں کرتی، صوبے کی عوام اس بات کو اپنے حق میں نہیں سمجھتی. اچھا اگر اقبال صاحب کوئی کسی قسم کا عوامی ریفرینڈم کروا لیا جائے اس حوالے سے، کریں یہ کر کے بھی دیکھ لیں صوبے سندھ میں، تو دیکھیں آپ، لیکن اس عوامی ریفرینڈم کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے نا اقبال صاحب، اس عوامی ریفرینڈم کا بھی کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں بات کون کر رہا ہے، آپ اس بات کو غور کریں، بات کر کون رہا ہے، بات نکل کہاں سے رہی ہے، بات کی کہاں سے جا رہی ہے. ان ساری باتوں کا غور کرنا، ان باتوں پر دھیان دینا بڑا ضروری ہے. کیا کسی پولیٹیکل پارٹی نے یہ بات شروع کی؟ کیا قومی اسمبلی کے فورم پر اس بات کو رکھا گیا؟ کیا سینٹ سے اس بات کی آواز آئی؟ جب آپ پولیٹیکل حیثیت میں پولیٹیکل بات کرتے ہیں تو آپ کو پولیٹیکل بل کے ساتھ جانا پڑے گا. اور پولیٹیکل بل کیا ہے؟ پولیٹیکل بل، سر میری بات کمپلیٹ ہونے دیں سر پلیز. پولیٹیکل بل 73 کا آئین ہے جو متفقہ آئین قرار دیا گیا. پولیٹیکل بل ختم نبوت کا بل ہے جس پر متفقہ تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام نے سائن کیا. سر آپ پولیٹیکل بل کریٹ کریں نا. آپ اگر دھوکنے کی بات کریں گے، آپ اگر یہ کہیں گے کہ جی صوبے کے عوام کے خلاف آپ جانا چاہتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کسی مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. ماضی میں بھی نقصان ہوا، خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے میرے ملک پاکستان کو اس طرح کی کسی حرکت سے کوئی اور ٹھیک ہے اقبال صاحب. قمر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اقبال بھائی جو گفتگو کر رہے ہیں انتہائی سلجھی ہوئی گفتگو کر رہے ہیں. جیسے ان کو اس بات کا احترام ہے، ہمیں بھی اس بات کا احترام ہے کہ عوام کی جو حقوق ہیں اور عوام کے جو جذبات ہیں ان کا ہمیں خیال کرنا ہے اور ان کی دلاکاری نہیں ہونے دینی. لیکن اس سے قبل بھی اگر گزشتہ ادوار کی بات کریں تو بڑے اس قسم کے نعرے بھی سننے میں آتے تھے کہ سندھ میں ہوگا کیسے گزارا، آدھا تمہارا آدھا ہمارا. اچھا یہ بتائے گا، یہ جو نئے صوبے ہیں یہ پاکستان کی انتظامی ضرورت ہے یا پھر یہ
ایم کیو ایم کی جانب سے سندھ میں نئے صوبے جو ہیں وہ سیاسی مطالبہ ہے، کیونکہ اس سے قبل آپ کی پارٹی کے سینئر رہنما ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، وہ مخالفت کرتے رہے سندھ کی تقسیم کی، پھر اچانک سے نئے انتظامی یونٹس پہ بھی بات کر رہے ہیں، نئے صوبوں کے قیام پہ بھی بات کر رہے ہیں، سندھ کی تقسیم پہ بھی بات کر رہے ہیں سر۔ دیکھیں میں اس کو ایلیبریٹ کرتا ہوں. دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی جب پہلے بھی بات کی اور مخالفت بھی کی تو اس مخالفت کی وجہ بتائی تھی انہوں نے پہلے بھی یہ والی بات کی کہ لسانی بنیاد پہ کوئی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، وہ آج بھی اس بات پہ قائم ہے. اگر مثال کے طور پہ انٹیریئر سندھ کے اندر بہت ساری قومیتوں سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی موجود ہیں جو سندھ کے جو پرانے باشندے وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر ہجرت کر کے آنے کے بعد جو سندھ میں تقسیم ہوئے ہماری مہاجر قوم ہے یا ان کو نئے سندھی بھی کہا جاتا ہے، وہ ان کی بات کو اس پرسپیکٹو میں بھی رکھتے ہوئے کہ بھائی وہ بھی وہاں رچے ہوئے بسے ہوئے ہیں اور ان کے بھی ہمیں حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. وہ اس لسانی بنیاد پہ بات نہیں کر رہے، اس بات کو سمجھیں. اگر یہ جو کوٹا سسٹم نافذ ہوا ہے وہ اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیے نا کہ اس کوٹا سسٹم کے اندر دیہی سندھ اور شہری سندھ لفظ استعمال ہو رہا ہے. وہ کوئی لسانی بنیاد پر نہیں ہے کہ سندھی کوٹا یا غیر سندھی کوٹا، ایسا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. اسی طریقے سے مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی جو بات کی ہے وہ یہ والی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں دیہی سندھ یا شہری سندھ یا شہر کے جو علاقوں جو مختلف شہروں کے اندر اگر انتظامی یونٹس بنتے ہیں تو وہ اس میں کوئی لسان یا نفرت کی بنیاد پہ نہ بننے چاہیے. لیکن گور صاحب میرا سوال یہی ہے کہ جب ایم آئی ٹی کے سربراہ ڈاکٹر سلیم حیدر، غالباً ان کا یہی نام ہے، ڈاکٹر سلیم حیدر، یا پھر ایک اور آپ کی جماعت سے تعلق ہوتا تھا اسلم خان صاحب جو ملازمت کرتے تھے، آئی تھنک شاید وہ ڈی ڈی او وغیرہ تھے واٹر بورڈ میں، تو ان کی جانب سے بھی مطالبہ کیا جاتا تھا. پھر ماضی میں ان لوگوں کا تعلق بھی ایم کیو ایم سے رہا، پھر ایم کیو ایم سے یہ لوگ الگ ہو گئے، انہوں نے اپنی الگ الگ ایک موومنٹس بنا لی. تو یہ تو مطالبہ ان کا تھا نا، نئے صوبوں کا، نئے انتظامی یونٹس کا، یہ ایم کیو ایم کا تو مطالبہ نہیں تھا. دیکھیں کل میں بات سن رہا تھا سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں، فرمان شاہ صاحب، ان کا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا پرانا بھی 2020 گورنر رہے، سابق گورنر خیبر پختونخوا کے، تو انہوں نے سلیم صافی صاحب نے 2020 کے بھی ان کے کلپس یہ انتظامی یونٹس کے حوالے سے دکھایا بنائے. انہوں نے یہ والی بات کی، بڑا خوبصورت ایک ان سے جواب دیا. انہوں نے کہا جی لوگوں کو، عوام کو اس پہ کہیں کہا جاتا ہے کہ اختلاف ہے. انہوں نے کہا نہیں جی عوام کو کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ چند خاندانوں کو اختلاف ہے جنہوں نے صوبوں کو 18ویں ترمیم کے بعد اپنی ذاتی جاگیر کے طور پہ نظام کو چلایا اور این ایف سی ایوارڈ سے جو آنے والی رقم ہے ان کو ذاتی حیثیت میں اسی طرح مطلب تقسیم کیا. ٹکل ڈاؤن اس طرح نہیں کیا جا رہا نا جس طریقے سے آپ کی بلدیاتی اداروں تک اور شہروں اور صوبوں اور گوٹھوں اور گاؤں تک جانا چاہیے، وہ نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا وہ جو اختلاف ہے ان کو صرف ان لوگوں کو ہے، چند خاندانوں کو ہے، کیونکہ یہ عوام کے تو بھلائی کی چیز ہے، عوام کے تو بہتری کے اندر انتظامی یونٹس. تو یہ صرف ایم کیو ایم بات نہیں کر رہی، مختلف ادوار کے اندر مختلف دور میں مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے پولیٹیکل لوگ یہ والی بات کر چکے ہیں. اور اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے، کسی نے یہ لسانیت کی بنیاد پہ نہیں کہی یہ بات. انہوں نے وہاں پہ یہ مثالیں دی ہیں شہر کے ترقی، دنیا کے ترقی یافتہ جو ممالک ہیں ان کی بھی مثالیں دی ہیں نا. اور انہوں نے بولا کہ بھائی جب اچھا میں اس کو اس بات سے کہتا ہوں، اگر آپ میری بات کریں کہ جس وقت 4 صوبے بنائے ہمارے، اس وقت اس ملک کی آبادی جو تھی وہ کچھ اور تھی، اور جس وقت 4 صوبے بنائے اس وقت ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ والی بات کر کے تھوڑی بنائے کہ جی آپ اسمبلی میں پیش کریں اور اس کے بعد بنیں گے، لیکن بنے نا یہاں 4 صوبے بنے، آپ کو پتا ہے. اچھا اب دوسری چیز یہ، ہم کانسٹیٹیوشن کا بھی احترام کرتے ہیں، اس ملک کے آئین و قانون کا، اور تمام عوام کا احترام کرتے ہیں. سندھی بھائی ہمارے یا پختون بھائی ہمارے، بلوچ بھائی، وہ سب ہمارے بھائی ہیں. اس شہر کے اندر بھی، کراچی میں سب لوگ رہتے ہیں، ہم انہی کی بھلائی کی لیے تو یہ والی بات کر رہے ہیں. اگر سیکشن 140A کے اندر بلدیاتی اختیارات لکھ دیے جائیں گے، پھر گاؤں تک بات کرے گی، اور اسی طریقے سے انتظامی یونٹ بنتے ہیں نئے صوبوں بھی سب کو فائدہ ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. معذرت کور صاحب، آپ نے یہ کہا کہ اگر ایم کیو ایم 140A پر امپلیمنٹیشن ہوتا ہوا دیکھے گی تو پھر وہ بات نہیں کرے گی نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے، نہ نئے انتظامی یونٹس کے حوالے سے. بہت شکریہ کور صاحب، آپ نے پروگرام کی نپک نکالا، بہت شکریہ. پاکستان پیپلز بالسان صاحب بھی بہت ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، پاکستان میں نئے صوبے وقت کی ضرورت ہیں. یہ اصل مسئلہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کا ہے. آنے والے دنوں میں کرا کھل جائے گا کہ اس وقت
تازہ ترین کوئی پیش رفت پارلیمان میں دیکھنے میں نہیں آ رہی، لیکن اب سے کچھ دنوں کے بعد پتہ چل جائے گا کہ اس حوالے سے کسی قسم کا ووٹ آف کانفیڈنس لیا جاتا ہے، اس قرارداد کے اوپر بات کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔